अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको और आपके अहल अयाल को जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने एक प्रोग्राम किया था अपने बड़े ही काबिल एहतराम, अपने बड़े ही ज़्यादा, मेरे लिए उनसे ज़्यादा काबिल एहतराम कोई पुलिस ऑफिसर न था, न है, न होगा। मैं मलक फ़याज़ शहीद के बेटे को, मैंने गोहर फ़याज़ को, जो मैंने आज स्पेशली बुलाया है, तो मैंने पहले इसका प्रोग्राम अपने पेज पे अपलोड किया हुआ है। वो शायद आपको मेरे चैनल पे ना मिल सके। मेरा जो पेज है वो है शाहिद CH के नाम पे, रेड कलर की तस्वीर लगी है। आप उसे फॉलो करके उसके बाद आप मेरे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम मैंने गोहर फ़याज़ का किया था और उसमें मैंने इसको फ्री हैंड दिया था कि आपके दिल में जो बात है, आपके दिल में जो महकमे के बारे में, महकमा पुलिस ने अगर आपसे ताउन किया है या महकमा पुलिस ने आपकी बात को सुना है या महकमे ने आपको एक मंझे हुए एक लेजेंड और एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिसने अपनी ज़िंदगी क्राइम को ख़त्म करने के लिए वक्फ कर दी, तो आपके साथ महकमा ने आपके वालिद साहब के फौत होने के बाद क्या सलूक किया है। मेरे प्रोग्राम्स एक मस्बत मैसेज देने के लिए होते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी यूथ को जो है एक ऐसा मैसेज दूँ और एक ऐसी बात उनको बताऊँ जो उनके लिए मशले राह बने। मैंने गोहर फ़याज़ को आज इसलिए बुलाया कि गोहर फ़याज़ जो है, मुझे पता लगा है कि इनको DSP डॉल्फिन जो हैं उन्होंने इनको कॉल करके गोहर फ़याज़ को बुलाया है और इनको कहा है कि आप अपनी जो भी आपके पास अपनी क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स या जो भी है कद वगैरह, वो सारी चीज़ें उन्होंने इसकी चेक की हैं और उन्होंने इससे वादा किया है कि 28 अक्टूबर को जो है बाकायदा तौर पे जो है एक ट्रेनिंग टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला महकमा पुलिस में आपको जॉब दे दी जाएगी। मैंने इस बच्चे से ये पूछा है कि आपके फादर तो जो थे वो तो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे कि शायद आप 10 दफ़ा जन्म ले लें लेकिन आप अपने फादर की तरह नहीं बन सकते, क्योंकि जो होता है ना, जो भी लेजेंड पर्सनैलिटी इस दुनिया में गुजरी हैं, मेरी बात आप सब याद रखिएगा। मैं आपको 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में ये बताता हूँ कि कायद आज़म जो थे ये रहमतुल्लाह अलैह थे। मोहम्मद अली जिन्ना जब भी आप कहते हैं, कभी भी शायद किसी व्यूवर ने या देखने वाले मेरे भाई ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहमतुल्लाह अलैह कहा हो, असल में कायद आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन कायद आज़म का जो लक़ब है उनको उनके एज़ाज़ी कामों की बदौलत दिया गया और हमेशा जब भी कायद आज़म का नाम आता है तो लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इलामा इकबाल जो थे ये एक मिसाल थे। इलामा इकबाल जो थे इन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे अपनी शायरी के ज़रिए जो है हमारा जज्बा और हमारे कायद को जो है एक मस्बत सोच अपने विजन के ज़रिए ट्रांसफ़र की। ये लोग जो बाई बर्थ जो थे ना, ये इलामा इकबाल करके दुनिया पे भेजे गए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कायद आज़म करके दुनिया पे भेजा गया। इसी तरह हर फील्ड में, हर महकमे में एक से बढ़कर एक और तनावर, ज़ोरावर, कदावर और इतनी ताकतवर शख्सियात गुजरी हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे काम महकमे पुलिस में या अपने अदारों में कर दिए कि उनका नाम अदारे की तारीख लिखते वक्त अगर नहीं लिया जाएगा और उन्हें शहीद का लक़ब नहीं दिया जाएगा तो ये महकमा पुलिस और सुनने वालों के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मलिक फ़याज़ साहब के रिकॉर्ड में उनको एक अच्छी बात है कि उनके बेटे को DSP डॉल्फिन, काशिफ ज़मीर नाम है उनका, और उन्होंने कॉल कर कर गोहर फ़याज़ को बुलाया और इससे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। मैं IG साहब जो हमारे पंजाब के IG हैं, मैं इनको जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा प्रोग्राम जो है वो मलिक फ़याज़ के बेटे गोहर फ़याज़ के जो इस वक्त जो मौजूदा इसकी पोजीशन है वो मैं आप तमाम लोगों को, भाइयों को बतानी चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि महकमा पुलिस में जो लोग शहादत की मौत दुनिया से जाते हैं, वो आपको तो पता है कि शहीद का खून ज़मीन पे गिरने से पहले उस शख्स को बख्श दिया जाता है। यह खुदा ताला का वादा है और आप इसकी तस्दीक करेंगे कि ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। मलिक फ़याज़ बेशक अपनी तबई मौत दुनिया से गए, लेकिन महकमा पुलिस के लिए वो एक ऐसा सवालिया निशान छोड़ गए थे जो इनके बेटे को जॉब ना मिलने की वजह से मैंने सोशल मीडिया पे जो है ना आपको हाईलाइट किया। आप गोहर मुझे ये बताएं कि आपको आज जो काशिफ ज़मीर DSP डॉल्फिन हैं, उन्होंने आपको थाने में बुलाने के बाद या जिधर भी कुर्बान लाइन में उन्होंने आपको बुलाया है, उनका रवैया आपके साथ किस तरह का था और आपकी और उनकी क्या बातें हुई हैं और आपने क्या मुश्किलात आपने उनके साथ शेयर की और उनके रिगार्ड में उन्होंने आपको क्या जवाब दिया?
سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے صبح میں کاشف ضمیر صاحب کے پاس قربان لائن گیا تھا، تو کاشف ضمیر صاحب نے میرے ساتھ بہت اچھے رویے سے پیش آئے ہیں۔ ان کو میں نے اپنے سارے زندگی کے معاملات بتائے ہیں، جو تنخواہ نہیں والد صاحب کی لگ رہی تھی، اس کے بعد نہ بھرتی کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیس سب سے پہلے کس کے پاس ہے، تو میں نے ان کا نام بتایا اکاؤنٹنٹ کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نا اپنے سارے پیپر لا کے جمع کروائیں۔ اب انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ 28 اکتوبر کو انشاءاللہ ایک اسکاؤٹ اکٹھا ہوگا ٹریننگ کا، اس بیچ میں میرا نام آئے گا، اس کے مطابق وہ ٹیسٹ لیں گے، اور ٹیسٹ میں انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ میں بھرپور مدد کروں گا، اور انشاءاللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک خیر کرے، آپ ٹریننگ پہ چلے جاؤ گے اسی سال انشاءاللہ۔ میں آپ ویورز کو اور دیکھنے والے اپنے بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کتنا خوش آئند اقدام ہے کہ فیاض ملک جیسے پولیس آفیسر کے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اس کے بیٹے کا محکمہ پولیس نے جو ہے، یہ میری نظر میں تو بڑا خوش آئند اقدام ہے۔ اللہ کرے کہ گوہر فیاض کو جو ہے نا محکمہ پولیس میں جوائننگ لیٹر مل جائے، اور یہ اپنے والد صاحب کا نام، کیونکہ تاریخ جو ہے نا بڑی، اگر ایک تاریخ ہمیں ایک گزرا وقت بتاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر تاریخ کے اوپر کچھ لکھا جائے تو یہ بڑی ظالم اور بے درد جو ہے نا یہ ایک اوراق ہیں جن پہ یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ ملک فیاض صاحب جو تھے نا، ان کے بیٹے کو اگر جاب مل جاتی ہے تو میں نے اس سے کچھ باتیں کی ہیں، آپ اس بچے کے خیالات دیکھیں، اس کے والد کو اور اس کے بلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کمنٹ باکس میں آ کر اس بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ بے شک بچہ پہلی دفعہ اس انٹرویو میں وہ بات ڈیلیور نہیں کر سکا جو اس کو کرنی چاہیے تھی، لیکن آج بچہ پورے کانفیڈنس میں ہے، اور یہ آج آپ کو ثابت کرے گا کہ یہ ملک فیاض انسپیکٹر شہید کا بیٹا ہے۔ بیٹا، آپ کے فادر جو تھے کس ڈیٹ کو فوت ہوئے تھے؟ میرے جو فادر تھے وہ 1 اپریل 2020 کو فوت ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کا انتقال جب ہوتا ہے تو آپ کی ایج اس وقت بیٹا کتنی تھی، اور آپ کے فادر اس وقت عہدے کے حساب سے کیا تھے؟ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میرے والد صاحب تب ASI تھے، اور میری جو ایج تھی وہ 2 days تھی اونلی، 2 دن کی۔ ہاں جی۔ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پیا، اور آپ کو آپ کی والدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی کھانا کھانے کی میرا خیال نہیں، کیونکہ 2 دن ایج تھی۔ آپ کو والدہ کی کمی محسوس ہوتی تھی جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں؟ ہاں جی، بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، پر میں اپنے والد صاحب کو اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ آپ کے فادر آپ کے لیے کھانا کہاں سے لاتے تھے، یا آپ کسی رشتہ دار، کسی کزن یا کسی ان کے عزیز وغیرہ کے پاس رہتے تھے، وہاں پر رہ کر آپ نے پڑھائی کی، یا آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا بیٹا؟ میں 12 سال اپنے چاچوؤں کے گھر رہا ہوں، اور میرے چاچوں نے میری سب دیکھ بھال کی ہے، اور میرے چاچو مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ آپ کے فادر کے جو کلوز دوست تھے، جو ان کے بھائیوں کی طرح تھے، ان کا نام آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ میرے والد صاحب کو جو سب سے زیادہ کلوز فرینڈ تھے وہ سب سے پہلے یہ شاہد چودھری انکل ہیں، یہ چاچو بھی ہیں، اور اس کے بعد شداب قادری انکل ہیں، کیسر بٹ صاحب ہیں لکھو ڈیر والے، اور یہ 3 دوست تھے بس میرے والد صاحب، اور چوتھے نمبر پہ زبیر گل صاحب تھے۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر محکمہ پولیس سے آپ کو جوائننگ لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کی سوچ اور آپ کا ویژن کیا ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہو؟ اگر پنجاب پولیس مجھے جوائننگ لیٹر دے دیتی ہے تو میں اپنے والد صاحب کی طرح تو نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے، پر میں انشاءاللہ والد صاحب کے نقش قدم پہ چل کے جس طرح وہ حق لال کا کام کرتے تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، انشاءاللہ میں بھی ویسے ہی کروں گا، کیونکہ خون ہمارا ایک ہی ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کے بعد جب پرورش جو ہے وہ آپ کی ہو رہی تھی تو آپ زیادہ کن رشتہ داروں کے پاس رہے؟ میں سب سے زیادہ اپنے چاچوں کے پاس ہی رہتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کو ان پہ یقین تھا۔ وہ آپ کی والدہ کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا روٹین میں آپ کو کسی کا بچہ سمجھ کے پالتے تھے؟ نہیں، کسی کا بچہ نہیں، اپنا بچہ سمجھ کے پالتے تھے، اور میرے والد صاحب نے میری بہت دیکھ بھال کی ہے خود۔ آپ کے والد صاحب نے بیٹا آپ کو زندگی میں سب سے مہنگا تحفہ کون سا دیا ہوا ہے؟ میرے والد صاحب نے زندگی میں سب سے قیمتی تحفہ iPad دیا ہوا ہے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ رہ کر، جس وقت آپ کے فادر پورے جوبن پہ تھے، پورے عروج پہ تھے، تو آپ معاشرے میں کہیں نہ کہیں تو ان کے ساتھ جاتے ہوگے کسی شادی پہ، کسی فنکشن پہ، تو وہاں پر آپ اپنے فادر کا کیا ماحول دیکھتے تھے؟ میں جب بھی کسی بھی شادی پہ والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا تو میرے والد صاحب کے ساتھ کم سے کم ایٹ اے ٹائم نا 20 to 30 گن مین ہوتے تھے، اور بہت عزت کرتے تھے لوگ جہاں بھی ہم جاتے تھے،
اور لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کے کھڑے ہو کے ملتے تھے۔ ملک فیاض جو تھے، آپ مجھے ایک بات ایسی بتاؤ جو ویورز کے سننے کے لیے ایک نئی ہو، کیا آپ کو کبھی ایسے محسوس ہوا ہے کہ آپ کے فادر نے کسی سے رشوت لی ہو، یا آپ نے کبھی سمیل کیا ہو، یا آپ کو پاپا کی کوئی ڈریسنگ، یا کبھی آپ کے سامنے وہ کیش گن رہے ہوں؟ اگر آپ ریئلٹی بتائیں گے تو لوگ آپ کا زیادہ عزت اور احترام سے نام لیں گے، بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرے والد صاحب نے کبھی ایسا میرے سامنے نہیں کیا، اور نہ میرے والد صاحب نے کبھی رشوت لی ہے۔ ایک دفعہ فون کال آئی تھی رشوت کی، پر میرے والد صاحب نے منع کر دیا تھا کہ میں نے نہیں لینی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کے فادر آگے کسی پولیس مقابلے کی بات آپ کو سناتے تھے تو ان کا لہجہ پراؤڈلی ہوتا تھا، یا وہ آپ کو یہ بتاتے تھے کہ آپ اس شخص کے بیٹے ہو جو روز پولیس مقابلے یا مہینے میں ایک یا ہفتے میں ایک پولیس مقابلہ کرتا ہے، کہ وہ ایک روٹین میں آپ کو بتاتے تھے تاکہ میرا بچہ بھی آنے والے وقت میں کرائم فائٹر بنے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا بات بتانے کا؟ میرے والد صاحب جب مجھے بتاتے تھے کہ میں نے آج اس بندے کا انکاؤنٹر کیا، مطلب جو چور ڈکیت، تو میرے والد صاحب میں کہتے تھے کہ آنے والے وقت میں جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، کسی کا حق کھانا نہیں، اور جو کسی کا حق چھینے اس کو سزا عبرت کا نشان بنانا ہے۔ آپ کا گھر جو ہے وہ کتنے مرلے پہ ہے جو آپ کے والد صاحب کی وراثتی جائیداد ہے؟ ہمارا جو گھر ہے وہ 3.5 مرلے کا ہے۔ کتنے کمرے ہیں؟ 4 کمرے ہیں ٹوٹل؟ جی۔ آپ کے فادر کا کوئی بینک بیلنس جو ان کی شہادت کے بعد آپ کے پاس آپ کے ہاتھ لگاؤ، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ بینک کا جس سے آپ کو ثبوت پہ ملا ہو کہ ان کی انشورنس پالیسی ہوئی تھی، وہ مجھے ملنی ہے، وہ اتنی دیر بعد میچور ہونی ہے، یا ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں؟ یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اپنی پالیسی نہ لی ہو۔ جو شخص کرائم کے لیے اتنا تیز اور اتنا فاسٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے، یقیناً اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم موت مجھے اپنی آگوش میں لے لے گی، تو وہ اپنے بیٹے، چونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کے لیے ان کے کیا تاثرات اور کیا ان کے خیالات تھے، تو میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گا کہ ملک فیاض صاحب نے اپنی انشورنس پالیسی نہ لی ہو۔ کیا آپ کے نوٹس میں یہ باتیں ہیں؟ میرے والد صاحب نے اپنی تنخواہ میں سے 15,000 روپے ماہانہ کٹواتے تھے جب وہ کانسٹیبل تھے، تو ان کو سرکار کی طرف سے ایک پلاٹ ملے گا جب وہ 60 سال کے ہو جائیں گے ریٹائر۔ وہ پلاٹ آپ کو مل گیا؟ نہیں، ابھی نہیں ملا۔ ان کی کسی بینک کی پالیسی کے بارے میں آپ کو پتہ لگا؟ نہیں، بینک کی پالیسی کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ آپ کے فادر کے شہادت کے بعد آپ نے ان کی الماری سے کچھ ڈاکومنٹس نکالے، ان میں کوئی پروف تو ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ میرے فادر کے فلاں جگہ پر اتنے پیسے ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب کے جو الماری کھولی تھی تو اس میں سے صرف والد صاحب کا ڈاکومنٹس نکلے تھے، گورنمنٹ کالج کی ڈگری نکلی تھی، اور کچھ نہیں۔ آپ نے جب تھوڑا 10ویں جماعت میں یا 9ویں میں آپ چلے گئے تو بچہ میچور ہو جاتا ہے، آپ نے کبھی فادر کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں پاپا؟ یا انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ گوہر میں نے تمہاری وجہ سے شادی نہیں کی؟ اس کا جواز کیا پیش کرتے تھے؟ میں نے والد صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا کہ شادی کر لیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ستیلی مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا بچہ سمجھ کے نہیں پالتی، تو اس لیے انہوں نے 17 سال شادی نہیں کی۔ بیٹا گوہر، آپ کو جب آپ کے فادر یاد آتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے کون سے ایسے دوست یا اپنے عزیز و اقارب یاد آتے ہیں جو تھوڑے بیڈ ٹائم میں، وقت اپ اینڈ ڈاؤن از دی پارٹ آف لائف، وقت چینج ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ، جب آپ کو فادر یاد آتے ہیں تو ساتھ کون سے ایسے لوگ آپ کو یاد آتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ اچھی لائن اور اچھی گائیڈنس دیتے ہیں؟ میرے والد صاحب کی فوتگی کے بعد جب مجھے میرے پاپا یاد آتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو شاہد چودھری چاچو کے پاس آتا ہوں، اس کے بعد پھر زبیر گل صاحب یاد آتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اچھا بیٹا، آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کو پولیس میں، محکمہ پولیس میں آپ کو اگر جاب مل جاتی ہے تو کیا آپ اپنے باپ کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محکمے کے لیے اس طرح کرو گے جدوجہد جس طرح آپ کے فادر نے کی؟ جی ضرور، انشاءاللہ میں جیسے میرے والد صاحب محنت کرتے تھے میں بھی ویسے محنت کروں گا، اور کیا کہتے ہیں رشوت نہیں میں نے لینی، اور کسی کو جو خدا اپنے آپ کو مانتے ہیں ان کو نہیں ماننا میں نے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتانی چاہتا ہوں کہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے کچھ باتوں کا پتہ لگا ہے کہ بیرون ملک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہالینڈ، ساؤتھ افریقہ، ان ملکوں میں گھوڑوں کی جو قیمت ہے نا، ڈالروں میں کروڑوں لاکھوں ڈالروں کا گھوڑوں کا پپی جو بچہ ہوتا ہے اس کی قیمت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک گھوڑا گاؤں میں وہ اس کو انہوں نے جوتا ہوا ہے، اس کے پیچھے ٹانگا ریڑا لگایا ہوا ہے، وہ گھوڑا کیا گھوڑا نہیں ہے؟ وہ بھی گھوڑا ہے۔ اور ایک گھوڑا جس کے پپی کی قیمت کروڑوں ڈالروں میں ہے، وہ بھی گھوڑا ہے۔ اصل میں گورا گھوڑے کے نہیں، بلڈ کے پیسے دیتا ہے۔ میری بات آج تمام لوگ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص آپ کو بہت غصے میں آ کے
دنیا کی سب سے بڑی گالی نکالنی چاہتا ہے تو اگر وہ آپ کو لوگوں میں بیٹھ کر صرف اتنا ہی کہہ دے گا کہ آپ فطرتی طور پر بے غیرت ہو، تو اس کا مطلب آپ کے والدین کو بھی گالی گئی۔ جو بلڈ ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق انسان کی نیچر کے ساتھ ہے۔ جو بندہ فطرتی طور پہ خراب ہے، اس کے والدین یا اس کا بلڈ یا اس کی تربیت خراب ہے، یہ سب کا جو ذمہ وار ہے اس کے والدین، اس کے پیرنٹس ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کس بے لگام گھوڑے کی یہ اولاد ہے۔ یہ ایک ایسے لیجنڈ پولیس آفیسر کا بیٹا ہے کہ جس وقت یہ اس فیلڈ میں آئے گا تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ سولاں جمدیاں دے منہ تکھے ہوندے نے۔ محکمہ پولیس والوں کو مفت میں محکمے پہ قربان ہونے والا ایک ایسا بچہ جو کہ ملک فیاض کا خون ہے، اگر محکمہ اسے موقع دے دے گا تو یہ بچہ آنے والے وقت میں، میرا پروگرام آپ یاد رکھیے گا، یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ یہ بچہ انڈر ورلڈ کے در و دیوار ہلا کے رکھ دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسپیشلی انڈر ورلڈ ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب یہ بچہ فیلڈ میں آئے گا تو لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ آپ کا فادر جو تھا انڈر ورلڈ کا ایک ایسا، انڈر ورلڈ کا نہیں، انڈر ورلڈ کے خلاف ایک ایسا کرائم فائٹر تھا کہ شاید ان کے بیرون ملک ہر طرح کے کرمنل کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، اس میں نو ڈاؤٹ۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مفروروں کی، قاتلوں کی، جو لوگ یہاں سے بیرون ملک جا کے جنہوں نے نیشنلٹیاں لے لی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کا کانٹیکٹ ہوتا تھا۔ یقیناً یہ بچہ محکمہ پولیس میں آئے گا تو اس کے فادر کے اوپر اپنے کارناموں کے بدلے جو سرکاری نمبر پلیٹ، اس کو میں کہوں گا کہ کرائم فائٹر اور انڈر ورلڈ کے در و دیوار ہلا دینے والا پولیس انسپیکٹر ملک فیاض شہید تھا، تو یقیناً یہ بچہ جب اپنے فادر کے نقش قدم پہ چلے گا تو یہ ہر چیز کو جو ہے بہتر طریقے سے مینج کرے گا، کیونکہ اس کے رگوں میں خون ملک فیاض کا ہے۔ میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کسی کا برا بھی کمنٹ اگر مجھے آتا ہے تو میں کمنٹ باکس میں رپلائی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام دنیا میں جہاں پر بھی لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔